बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो कल रिटायर्ड हो रहे हैं और पिछले कई रोज़ से वो अपनी अलविदाई मुलाकातें जो है वो करते रहे हैं। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है और दोनों जो हमारे सीनियर पोजीशंस पर बैठे हुए साहिबान हैं उन्होंने उनकी जो खिदमात हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, उनको उन्होंने सराहा। कल जो है वो नए जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो कमांड जो है वो ले लेंगे, छड़ी उनको पेश कर दी जाएगी जनरल बाजवा की जानिब से और उसके बाद वो नए आर्मी चीफ होंगे। पिछले चंद रोज़ में अगर हम देखें तो शोहदा की तकरीब जो थी रावलपिंडी के अंदर, वहाँ पे भी जनरल बाजवा साहब ने जो है उन्होंने कहा है कि पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने एज ए इंस्टीट्यूशन ये फैसला किया था कि जो सियासी मामलात हैं मुल्क उनसे फ़ौज जो है वो अपने आप को अलहदा रखेगी, दूर रखेगी। और यही बात जो है हमने देखा है कि गल्फ न्यूज़ को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उसके अंदर दोबारा से इस तमाम जो थीम है, आइडिया है, यानी फ़ौज का पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर इंटरवीन करने का, उन्होंने उसको दोबारा से तफसीलात के साथ जो है उसको बयान किया और उन्होंने कहा है कि फ़ौज जो है वो ए पॉलिटिकल रहेगी। और यही वो एक वजह थी कि जिसकी वजह से हमने देखा है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, वोट आउट किया गया नो कॉन्फिडेंस के बाद, और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उनके अंदर एक गम भी पाया जा रहा था और गुस्सा भी पाया जा रहा था, और जिसमें हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जनरल बाजवा को भी इनडायरेक्टली और अफवाज पाकिस्तान को भी। अब देखना चाहिए कि जो चैलेंजेस इस वक्त सामने हैं मुल्क के अंदर, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो माशी जो बदहाली है या इकोनॉमिक रिसेशन है, इन तमाम इश्यूज़ को आगे चल के नई जो क़यादत है वो किस तरह से टेकअप करेगी, इंटरनल एक्सटर्नल जो हमारी सलामती के जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से लिया जाएगा, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब हमें टाइम देने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आज मुलाकातें हुई सदर साहब से और वज़ीर आज़म से और तकरीबन उन्होंने अपनी जो अलविदाई मुलाकातें थी वो कंप्लीट कर ली हैं। एक उन्होंने खिताब किया था और एक जो गल्फ न्यूज़ की आज बहुत ज़्यादा खबर जो है वो पूरे मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान जो है एज ए इंस्टीट्यूशन वो ए पॉलिटिकल रहेगी और यही जो है इंस्टीट्यूशन के लिए भी और मुल्क के लिए भी बेहतरी है। सो आप कैसे देखते हैं बाजवा साहब की जो 6 साल का उनका जो टेन्योर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वहीद भाई। देखिए जनरल बाजवा को कि कैरियर अपना 6 साल अगर मैं देखूं तो वो एक मिक्स्ड लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं इन द सेंस कि कुछ चीजें उनके दौर में वाकई खासकर द फर्स्ट 3-4 इयर्स में वाकई बहुत अच्छी हुई है। और हमने आपको पता है कि आपके साथ भी बैठ के हम उन चीज़ों की बहुत तारीफ करते थे और मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि उनका जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद जब वो आए थे उन्होंने लॉन्च किया, दैट वाज गुड। और मुझे आज भी याद है वो कहते थे गली गली जाएंगे और गली गली जाके चुन चुन के एक एक को मारेंगे। सो आई थिंक फर्स्ट 3-4 इयर्स वेंट वेरी वेल, बट समहाउ द अदर अनफॉर्चुनेटली इस साल हम देख रहे हैं तो टीटीपी वालों ने फिर सर उठाया है अपना अफगानिस्तान में चेंजेस के बाद। ऑल्दो हमारा उनके साथ बातचीत भी हो रही थी पिछले साल से, लेकिन परहैप्स तो टॉक्स ब्रोक डाउन या वो जो दूसरे ऐसे डिसग्रंटल ग्रुप्स थे उन्होंने फिर ये अपना सवात में कुछ एरियाज ऑफ केपी, हाल ही में लकी मरवत में 2 दिन पहले बड़ा भरपूर ऑपरेशन के खिलाफ हुआ है। एंड उसके अलावा बलूचिस्तान में भी इन लोगों ने BLA BRA इन लोगों ने क्रॉस द बॉर्डर सपोर्ट के साथ इन्होंने सर उठाया है और वहां पे भी इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सो एक तो ये, दूसरा आपको पता नॉट जो डबल फेंसिंग थी तकरीबन 80-90% ये शायद मेरा ख्याल है एंड में तो ईरान के कुछ एरिया रह गया था, आई डोंट नो वो मुकम्मल हुआ या नहीं, कहा जाता था तो 5% 10% रह गया है, लेकिन सारा बॉर्डर फेंस हुआ था जो कि पाकिस्तान की तारीख की नहीं और हम इसकी बहुत तारीफ करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। इट वाज अ वेरी वेरी बिग इनिशिएटिव और जो ऑब्वियसली विद द सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट, और ये जब इनके हालात जबरदस्त थे, दे वर ऑन द सेम पेज और पहले 2.5-3 साल तो उसमें वो बॉर्डर फेंसिंग भी मुकम्मल हुई। फिर हमने ये भी देखा कि इसी दौर में अगेन
with the support of the political government, افغانستان کے اندر جو امریکنز کا ایک بڑا جو وڈرال ہوا، اینڈ میں تو ہنگامہ ہو گیا، لیکن ان کا جو اگریمنٹ ہوا افغان طالبان کے ساتھ وہ کافی عرصہ چلتا رہا. ہمارے اس میں ظاہری بات ہے ہمارے آئی ایس آئی بھی اس میں انوالو ہوئی تھی، ملٹری لیڈرشپ انوالو تھی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ جس میں ہم نے ان کو ایک قسم کا ایک فیس سیونگ دی امریکنز کو کہ وہ چھوڑ کے افغانستان چلے جائیں، کیونکہ ہمیشہ پرابلم بھی رہتا تھا ود امریکن آؤٹ دیئر، پتہ نہیں تھا ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے، تو وہ نکل گئی. یہ بھی بڑی کامیابی تھی، یہ بھی پہلے 3.5 سال میں ہوئی. لیکن اور دوسرا بات یہ ہے کہ میں اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال میں اگین ان سپورٹ آف دی پولیٹیکل گورنمنٹ یہ بات صحیح ہے کہ دی آرمی چیف ڈڈ گو آؤٹ آف دا وے ٹو سم آف دا فرینڈلی کنٹریز، اور جا کے انہوں نے راہ ہموار کی. ہی لیڈ دا گراؤنڈ فار پاکستان کو جو فائنینشیل اسسٹنس ہوئی ہے، ہمارے جو کرائسس ہوا ہے اپنے فارن ریزروز کا وغیرہ وغیرہ، اس پہ سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، چائنا. لیکن اب کیونکہ آج ان کی لاسٹ ڈے اینڈ یونیفارم، کل ان کا ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ہے، اپنا ہینڈنگ اوور دا چارج ٹو دا نیو آرمی چیف، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ بھی ظاہری بات ہے سوچیں گے. انہوں نے بہت لوگوں کو انٹرویو بھی دیے، اپنے کوسپیٹ کو ملتے ساتھ، وہ بھی سوچیں گے کہ what went wrong in the last 1.5 years. میرا خیال ہے کہ وہ ایک خوبصورت ون پیج جو تھا جس پہ ہم بہت ہی جس پہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی کہتا تھا کہ شکر ہے کہ پاکستان میں وہ وقت بھی آیا ہے when the military and the civilian government are on the same page، اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے دونوں مل کے کام کر رہے ہیں and they will take Pakistan. اچھا فاروق صاحب، مجھے جی ایک باجوہ ڈاکٹرن جو ہے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر جو موٹی موٹی چیزیں زیادہ تو یہ تھا کہ ایک ملک کے اندر جو ہے وہ سلامتی کا جو معاملہ ہے اس کو بہتر کیا جائے، ٹیررزم کو ختم کیا جائے، انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کو. دوسرا یہ تھا کہ ملک کے اندر پولیٹیکل استحکام جو ہے، سیاسی استحکام آئے اور معیشت ہماری ٹھیک ہو. بٹ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ ملک کے اندر سیاسی خلفشار ہے، سیاسی جو ہے استحکام ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور دوسرا معیشت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہماری معاشی صورتحال بھی کوئی اتنی بہتر نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. اس کے اشاریے جو ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت خطرناک صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں. دیکھیے وحید بھائی، ہم ایک بات بھول رہے ہیں کہ پچھلے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو 2 سال تو کووڈ کا کرائسس رہا ہے، اور وہ ایک بڑا گمبھیر قسم کا کرائسس ہے جس نے میں سمجھتا ہوں ملک کی جو فائنینشیل بنیادیں نہیں. لیکن اس وقت کووڈ کے دوران تو ہمارے پاس 27 ایک ٹائم آیا کہ ہمارے جو فورن ریزروز تھے وہ $27 بلین تک پہنچ چکے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں اس وقت ہمارا جو ڈالر تھا وہ تقریباً 150-145 کے قریب جو ہے وہ کر رہا تھا. ہماری اسی طرح تیل جو تھی ہماری وہ مطلب جو ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں نیچے تھی. سو یہ صورتحال نہیں تھی جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ایفیکٹس تو آئے تھے بعد میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس دوران بھی آپ دیکھیں NCOC جو بنایا گیا تھا وہ بھی فوج کا بڑا بھرپور میں تو کہوں گا آپریشن تھا جو کہ آیا تھا ان سپورٹ آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ دین پولیٹیکل گورنمنٹ. اب آپ کی بات صحیح ہے، ساری گڑبڑ شروع ہوئی ہے پچھلے سال سے، اکتوبر سے. things were all going well but suddenly وہ DISI کے اپوائنٹمنٹ اور یہ تمام وجہ سے حالات خراب ہوئے، کشیدہ ہوئے. اینڈ دین پھر یہ جو میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ جو پولیٹیکل کو ہوا تھا، میں واز دی فرسٹ پرسن ٹو سے کہ آپ اس کو رجیم چینج بولیں یا آپ اس کو پولیٹیکل کو کریں، جو کہ زرداری نہیں. لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کو ایک لیجیٹمیٹ کانسٹیٹیوشنل موو کہتی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس. نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں انہوں نے جو سندھ ہاؤس میں، اور جو اب چیزیں کھلیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، کہ جو جوڑ توڑ کے لیے انہوں نے جو اللیجڈلی اتنا بڑا پیسہ جو ہے وہ چینج. فاروق صاحب یہی وہ لوگ تھے جن کو جہانگیر ترین ایک زمانے میں خان کا بڑا قریبی شخص تھا، جو اپنے جہاز میں ٹیکسی کی طرح لوگوں کو لا کے یہاں پہ اس کو حکومت کو بنا کے دیا. سو یہ تو ہمارے ملک کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے ہماری. نہیں، میں مانتا ہوں، لیکن بہرحال اس وقت چلے اب وہ دور ختم ہو گیا ان دا سینس کہ تھینک گاڈ اب معاملات ڈائلوٹ ہو گئے کافی حد تک. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے بھی بلنڈرز تھے، بہت کچھ تھا،
لیکن بیسکلی جو حالات خراب ہوا وہ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تناؤ پیدا ہوا, جو اسٹرین پیدا ہوئے, جس کے بعد بھی سارے کانسیکوینسز تھے, تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے پھر لاسٹ فیو منتھس جو ہیں وہ سب کے لیے بڑے. چلیں اب مجھے یہ بتائیں کہ آنے والا چیف جو ہے اس کے چیلنجز کیا ہیں. یہ تو جو بھی انہوں نے ظاہر ہے کہ واٹ ایور ہی ڈیڈ, جو اچھی چیزیں تھیں ان کو بھی آپ نے گنوا دیا. جو پرابلم ہوئے سیاسی اعتبار سے, جن کو خود باجوہ صاحب نے جو ہے وہ شہداء کا جو پروگرام تھا اس کے اندر مانا کہ 70 سالوں سے فوج جو ہے وہ ایک غیر آئینی کام کرتی رہی, اب ہم اے پولیٹیکل رہیں گے اور یہ ایک فیصلہ ہے. سو واٹ از یور اوپینین کہ آنے والے آرمی چیف جو ہیں ان جی. میں ایک پوائنٹ صرف کہنا چاہ رہا ہوں, جو ان کی سپیچ تھی اپنا یوم شہدائے اور دفاع پاکستان یہ 4 دن پہلے, اس میں صرف ایک چیز پہ مجھے میں شاید ان سے پوری اگری نہ کروں, کیونکہ شروع سے میرا یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ جب 1971 کی بات کی, پتہ اس پہ ابھی بات کھلتی ہے یہ کیا ہوتا ہے. 71 کے بارے میں یس میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ اٹ واز اے کلیکٹیو نیشنل فیلئر. ہمارے سیاستدان بھی فیل ہو گئے. اس وقت ایک ملٹری گورنمنٹ تھی اور ایک انڈیا نے اس سے فائدہ اٹھایا, جو پچھلے 20-30 سال سے جو ہمارا ان کے ایسٹ پاکستانی کے ساتھ جو ایک پولیٹیکل تناؤ چل رہا تھا, سوشل پولیٹیکل وغیرہ, تو وہ سب کا کیومولیٹو افیکٹ ہوا تھا which came in the form of 16 دسمبر 71. But having said that, اب آپ کا سوال نئے آرمی چیف, دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا. Good thing, then bad thing, then some not very good. نئے آرمی چیف میں سمجھتا ہوں پہلی یہ اچھی بات ہے کہ ایک بڑے کنسنسس کے ساتھ نئے آرمی چیف آئے ہیں. لوگوں نے بڑا پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کیا, کنٹروورشل, لیکن I'm glad the transition has been very, very smooth. Good for Pakistan, good for the Pakistan Armed Forces, good for the Pakistan Army, including of course the Chairman Joint Chief. اور دونوں کی پروفیشنل ایبلٹی, ان کی قابلیت, ان کی جو رہی اپنا پروفائل, سب کو ان کا پروفیشنل پروفائل, ان کا کیریئر پتا ہے کہ ٹپیکل پروفیشنل ہارڈ کور آفیسر آف دی پاکستان آرمی. اب نئے آرمی چیف کے لیے یہ ہے کہ میرا خیال ہے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیسے حالات کو نارمل کیا جائے, ان دا سینس کہ یہ سوشل میڈیا پہ بیکاز آف دی لاسٹ 7-8 منتھ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گیپ کریٹ ہو گیا, یا آپ کہیں کہ کچھ لوگوں نے کروایا جو پاکستان کے دشمن بھی تھے, وہ بھی انوالو ہو گئے تھے کہ چلو بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. ہم نے اب کول ڈاؤن کرنا ہے صورتحال کو. پاکستان کے عوام جس طرح ماضی میں پاکستان کے عوام اور ابھی بھی دل سے وہ افواج پاکستان سے وہ محبت کرتے ہیں, شہداء کی قربانیوں کو پاکستان کے عوام بالکل اون کرتے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ شہداء کی قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج قائم اور ہم امن کی زندگی گزار رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ جو ایک گیپ کریٹ ہوا ہے, ایک جو بڑی سیریس مس انڈرسٹینڈنگ بیچ میں آئی ہے, آئی ایم شیور دا نیو آرمی چیف, دا ڈی جی آئی ایس پی اور جتنے اپنے کنسرنڈ سینئر آفیسرز ہیں ان کی پوری کوشش ہوگی. اچھا فاروق صاحب, کچھ لوگوں کی ریٹائرمنٹ کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ یہ تو ایک نارمل سچویشن ہے, اس میں ہوتا ہے اس طرح کا کام؟ بالکل نارمل ہوتا ہے کہ جب بھی ایک نئے آرمی چیف آتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ چند 3-4 افسر جو کہ سینیورٹی میں ہوتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا رننگ فار دی, لیکن ان سے تو سینئر نہیں تھے, وہ سپر سیڈ تو نہیں ہوا کوئی. آئی ایگری سپر سیڈ نہیں ہوئے, لیکن دیکھیں اب ان کے بھی 3-4 مہینے رہ گئے ہیں, تو وہ بھی اب دیکھیں یہ خود ہوتا ہے کئی مرتبہ, اور ماضی میں ہوا ہے. اتنی مثالیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ جناب لیٹ دا نیو آرمی چیف formulate his own team so that he can, اور جو clear sensitive appointment, special appointment جو ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیم خود لے کے آئیں, وہ اپنی نئے لوگوں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں مختلف اپوائنٹمنٹ پہ, تاکہ وہ اپنی جو نئے ویژن ہے, اپنی جو پالیسیز ہیں, اپنی جو ان کی سوچ ہے کہ ہم نے یہاں بہتری کرنی ہے, یہاں پہ حالات کو ٹھیک کرنا ہے, یہاں پہ یہ کرنا ہے, وہ فار ایگزامپل اے پولیٹیکل. اب اے پولیٹیکل جو ہے, اب یہ نئے آرمی چیف کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ان پہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ کیسے نیچرلی the image of the military, image of the army جو ہے, that would be a great challenge. مجھے finally جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی جو عمران خان صاحب کا ایک پاور شو پنڈی میں ہوا اور پھر دوبارہ سے کوئی ٹویٹس وغیرہ, اعظم سواتی صاحب کا اریسٹ, وہ دوبارہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈائریکشن میں کچھ لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے یہ سارا, تو اس طرح کی چیزیں ڈو یو تھنک وڈ بی another challenge for the new army chief?
मेरा ख्याल है बिल्कुल थिंग्स विल कूल डाउन, शुड कूल डाउन और होना भी चाहिए। और वैसे बी वेरी ऑनेस्ट, ये कस्टोडियल टॉर्चर, ये चीजें पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी, ये गवर्नमेंट के आने के बाद हुई है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखें जितना मर्जी आप मैं मानता हूं कि ये कस्टोडियल टॉर्चर ये चीज है, लेकिन जितने मर्जी आप नाराज हो, गुस्सा हो, लेकिन किसी मिलिट्री लीडरशिप को वो उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, को गाली देना वगैरह वगैरह, देखें ये भी बात गलत है। दोनों साइड जो है अभी मेरे ख्याल थिंग नीड टू कूल डाउन एंड दे होपफुली विल इम्प्रूव। एक लास्ट बात मैं कहता हूँ, मिलिट्री डिप्लोमेसी ये कोई सिर्फ जल भाजपा के दौर में नहीं हुई थी, हालांकि वो तो बहुत इसमें उन्होंने पेश अपना आगे रहे, ये पहले भी होता रहा है। और मिलिट्री डिप्लोमेसी जब होती है तो वो कोई अपनी जात के लिए नहीं है, अपने ठीक है, वो फौज का एक इंटरनेशनल एक बना हुआ है इमेज के पाकिस्तान में फौज जो है उनका एक खास रोल है इंटरनल मामलात में, सिक्योरिटी के मामलात में और एक्सटर्नल चैलेंजेस के मामलात में। मैं समझता हूं कि जहां कहीं पॉसिबल है, इफ द मिलिट्री लीडरशिप कैन डिलीवर ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट इन सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ताकि पाकिस्तान को फायदा हो। लेकिन ये बिल्कुल आप, लेकिन ये बहुत एक ऐसी थिन, बिल्कुल आई एग्री विद यू, बट ये एक इतनी थिन लाइन है कि जब हम ये कहते हैं जी कि फैसिलिटेट करें, इस वक्त जो इजहानी कैफियत है, मुल्क के अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दोनों जानब से लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो फिर किसी न किसी तरीके से जो है ना वो मामला जो है वो आगे निकल जाते हैं। जी मैं एक बात कह दूं, नहीं मैं आई एग्री देयर इज अ थिन लाइन, लेकिन अब जब उन्होंने कहते ए पॉलिटिकल, इसका मतलब ये कि जो माजी में अगर कोई इस तरह के कोई इनअप्रोप्रिएट काम होते रहे, जिसमें इमरान खान ने भी कहा कि मुझे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता था जब वोटिंग होती थी पार्लियामेंट में आगे पीछे, मेरा ख्याल है अब इन चीजों में बहुत कमी हो जाएगी, शायद ना होने के बराबर होंगे। लेकिन अगर कोई फैसिलिटेशन होनी चाहिए बिहाइंड द सीन फॉर अ डायलॉग इन द लार्जर नेशनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं है। फौज हमारी है, फौज पाकिस्तान के अवाम की, फौज अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जहां की अगर वो रेकोडिक में ये भी आप क्रेडिट दे, अगर ISI और मिलिट्री लीडरशिप रेकोडिक में कारके वाले मामले में और इस तरह के एक दो और बड़े मामला हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अगर वहां पे वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट का दिफा कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है उनको ये भी करते रहना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल जहां की पॉलिटिकल गवर्नमेंट फंसती है तो व्हाई नॉट मिलिट्री लीडरशिप को मदद करनी चाहिए। लेकिन वो जो क्लासिकल जोड़ तोड़ इसकी चीजें, मेरा ख्याल है वो अब अगर मादी में होता रहा जिसपे लोगों के बहुत इल्जाम हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि अब इस तरह की चीजें हों। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत हर आए दिन एक नया चैलेंज लेके नमूदार होती है, सामने आती है। हमने देखा कि 26 को यानी हफ्ते वाले दिन जब रावलपिंडी में इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिताब कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि वो अब तमाम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होकर बाहर आ जाएंगे क्योंकि इस निज़ाम के साथ वो नहीं चलना चाहते। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना, हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। आज नाज़रीन हमने देखा कि इसी तसलसल में पंजाब के अंदर यानी लाहौर में इमरान खान साहब ने एक आला सतही इजलास जो है पार्टी का उसकी सदारत की, जिसमें तमाम पार्टी की सीनियर क़यादत को जो है वो बुलाया गया था, जिसमें चीफ मिनिस्टर KP जो है वो भी शामिल थे। और वहाँ पे ये मुशावरत की गई, ये सारे प्रोसेस के जो आइनी पहलू हैं और इसके जो कानूनी पहलू हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया गया। और उसके बाद जो है फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि जुम्मे के रोज़ जो है पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा और हफ्ते के रोज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा जिसके अंदर फैसला किया जाएगा। दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। जी नाज़रीन, और हुकूमत जो है आपको मालूम है कि पिछले एक अरसे से जब ये तमाम शोरश चल रही थी, ये लॉन्ग मार्च की खासकर बातें जब हो रही थी या लॉन्ग मार्च जब चल रहा था और ये इल्ज़ाम लगाया जाता था PTI के ऊपर कि आप
کے پی اور پنجاب کی جو ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں مرکز کے اوپر، وفاق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو گورنر راج کی بات کی جاتی رہی ہے. اور آج کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ گورنر راج کی کچھ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی عطا تارڑ صاحب نے، جو وزیر اعظم کے معاون ہیں، خصوصی ہیں، اور اسی طرح عظما بخاری نے، پی ایم ایل این کی جو مرکزی رہنما ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اسمبلیوں کو تحلیل نہ کیا جائے. یہ آج مشاورت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، کل اس میں مزید تیزی آئے گی اور حتی الوسع کوشش کی جائے گی کہ یہ اسمبلیوں کی تحلیل نہ ہو. لیکن ناظرین، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ 6 ماہ کے دوران دیکھیں تو چونکہ عمران خان جو ہے جب سے ان کو نکالا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، اس دن سے بلکہ عمران خان صاحب نے کہ ہم نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا، اور انہوں نے ایڈوائز بھی بھیج دی صدر مملکت کو، انہوں نے اعلان بھی کر دیا، جس کو سپریم کورٹ نے پھر بعد میں انٹروین کر کے اس کو انڈو کیا. جو اس وقت کی پی ڈی ایم کی قیادت ہے، خاص کر پی ایم ایل این کی جو قیادت تھی، جس میں مریم نواز صاحبہ، جس میں احسن اقبال صاحب، جس میں رانا ثناءاللہ صاحب، اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بار بار اس نقطے کے اوپر اصرار کرتی رہی ہے پچھلے کئی ماہ سے کہ عمران خان صاحب اگر الیکشن چاہتے ہیں تو پنجاب اسمبلی اور جو کے پی کی اسمبلی ہے ان کو تحلیل کر دیں، تو الیکشن ویسے ہی جنرل الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے. لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اس تمام پروسیس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنے بھی آئینی اور قانونی اس کے پہلو ہوں گے ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو ایکسرسائز کریں گے. اس پہ ہم بات کریں گے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے. بریک کے بعد ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پنجاب اور کے پی اور اسی طرح سندھ اور بلوچستان کے اندر ان کے جو لوگ ہیں یعنی پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ ریزائن کر دیں گے. اور اب سننے میں یہ آ رہی ہے کہ اسمبلیاں جو ہے پنجاب اور کے پی کی ان کو توڑ دیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، فارمر پنجاب کے منسٹر ہیں. بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ مطلب صرف اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ہے یا واقعی میں دونوں اسمبلیوں کو توڑنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی بات جو کل خان صاحب نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. ابھی اسمبلیوں سے ڈیزائن والی بات نہیں آئی، ابھی تو آیا یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. اس کے اوپر یہ بھونچال برپا ہو گیا، اور ان لوگوں نے بھونچال برپا کیا ہوا ہے جو پچھلے 8 مہینے سے ہمیں تانا دیتے تھے کہ اگر آپ فوری الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں، کے پی کے کی اور پنجاب کی. اب جب کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کی بات کی ہے تو اب ان کے ہوش اڑ گئے ہیں، ان کو لیلا نظر آ رہا ہے اور مجنون نظر آ رہی ہے. تو اب یہ تانے مار رہے ہیں کہ جناب آپ غیر جمہوری ایکٹ کر رہے ہیں، آپ پارلیمانی روایات سے ہٹ کے کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور دونوں وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ اسمبلی سینڈ کریں گے، اور 2 دن تک زیادہ سے زیادہ گورنر روک سکتا ہے. 2 دن بعد آٹومیٹک جو ہے وہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا، آج عظما بخاری نے آپ کی جو پنجاب اسمبلی کی کلیگ ہیں پی ایم ایل این کی، وہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ایک ساؤنڈ بائٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ادھر آپ سن کے اس کا جواب اگر دے دے تو. 15 سٹنگز کی ذکر ہی نہیں ہے قانون کے اندر، 15 دنوں کا ذکر ہے، اور 15 دن بہت دن پہلے جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں. پنجاب اسمبلی کیا کسی کی جاگیر ہے؟ پنجاب اسمبلی کیا گجرات کی اسمبلی ہے؟ آپ نے وہاں گنڈے بھرتی کر لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو گنڈوں کی طرح چلائیں گے؟ آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو توڑنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. پاکستان کی جو عوام نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے ان ممبرز کو، اس مینڈیٹ کا قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی چوہان صاحب، 15 دن تو وہ کہتے ہیں کب کے پورے ہو چکے ہیں؟ کس چیز کے 15 دن پورے ہو چکے ہیں؟ یعنی اسمبلی کا جو اجلاس تھا جس کو ابھی تک یعنی پنجاب اسمبلی کا اس کو ختم نہیں کیا گیا. نہیں، اس عقل کی اندھی سے پوچھیں کہ جو آپ اسمبلی چلاتے رہے ہیں، جو آپ نے پارلیمنٹیرین کو اسمبلی کے اندر گھس کے جو ہے وہ مارا پیٹا ہے، دنیا کی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں
آپ کو نظر آئے گا کہ ریاست کی یا صوبے کی پولیس وہ کس پارلیمنٹ کے اندر گھس کے پارلیمنٹیرین کی ٹھکائی کرے، ان کو مارے پیٹے، ان کو ٹارچر کرے، 80 سال کے بزرگ پارلیمنٹیرین کو اپنے پاؤں تلے روندے، وہ ان کو آل شریف کی اس کنیز کو اور اس جناب غلام کو نظر نہیں آتا؟ یہ جتنے یہ جو باتیں کرتے ہیں جناب یہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے اور فلاح ہے، وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ جو 2.5-3 مہینے کی وزارت اعلیٰ کی چونگے میں ملی ہوئی تھی غیر آئینی حمزہ شہباز کو، اس میں جو بدماشیاں غنڈہ گردیاں انہوں نے کی اسمبلی کے اندر اور باہر، وہ قانونی اور آئینی تھی؟ عجیب بات کر رہی ہیں جناب۔ ہم نے تو ایک آئینی بات کی ہے، اور آئینی بات ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ اسمبلی بھیجے گا، گورنر 2 دن تک اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا پابند ہے، نہیں کرے گا آٹومیٹک اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ملک کے اندر آپ کی اکانومی چل نہیں رہی، آپ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اگلے مہینے آپ نے تقریباً $1.25 ارب کے بانڈز کی صورت میں قرضے واپس کرنے ہیں، آپ کے پاس 2 مہینے کے درآمدات کے پیسے نہیں ہیں، 2.5 مہینے کے درآمدات کے پیسے ہیں آپ کے پاس زر مبادلہ، ملک کا تو بیڑا غرق ہو گیا، یہ کہاں سے ملک چلائیں گے؟ لیکن اگر وہ دونوں اسمبلیوں کے جس طرح سے لگ رہا ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی میں ہی صرف الیکشن کرواتے ہیں، مرکز میں نہیں کراتے، تو پھر کیا ہوگا؟ جی کون سے اس کے بعد جناب مجھے بتائے نا، سینکڑوں لوگ جناب ایم پی ریزائن دے گئے، اسمبلی ٹوٹ گئی، اس کے بعد کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ یہ تو پھر زبردستی اس ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کھلواڑ کرنے والی بات ہے۔ ملک تو ان سے نہیں چل رہا نا، یا تو ملک چل رہا ہو، اکانومی بہتر ہو رہی ہو، آپ کا فارن ریمیٹنس بہترین ہو چکی ہو ہماری نسبت، آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہماری نسبت بہتر ہو گیا ہو، آپ کے ایکسپورٹس ہماری نسبت بہتر ہو گئی ہو، ٹیکس کلیکشن جناب ہم 6100 ارب تک چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے 10,000 ارب تک لے گئے ہوں، کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہو تو ہم کہیں کہ ہاں جی اسمبلیاں چل رہی ہیں، بہت حکومت چل رہی ہے، ریاست چل رہی ہے، اکانومی بہترین ہو گئی ہے ہماری نسبت، ہم 11% پہ انفلیشن چھوڑ کے، لیکن ان کے تو کچھ لوگوں کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ مطلب اگلے سال بھی نہیں بلکہ 24 تک الیکشن کو لے جا سکتے ہیں۔ ان کا تو یہ ہے نا کہ وہ جو آئین کے اندر کوئی ایک پروویژن ہے 6 مہینے یا سال کی ایکسٹینڈ کرنے کی، اوپر کچھ طریقے سے نا، یا تو ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہو نا، آپ مجھے کہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ خود بڑے باخبر صحافی ہیں، بڑے پرانے سینئر صحافی ہیں، آپ بتائیں ملک کے حالات کیا ہیں 7 مہینے میں؟ آگے کی طرف نہیں ہے، پیچھے کی طرف ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ملک جو ہے وہ انسٹیبلٹی کی طرف جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس قسم کا کام کریں، آپ لوگ بیٹھ کے بات چیت کریں ان سے۔ بھائی ان کی دلچسپی نہیں ہے، انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے جناب 156 کیسز معاف کروا لیے، انہوں نے NRO لے لیا، انہوں نے ہر لوٹ مار کے اپنا لیجیمیٹ کر لیا، سیاسی واشنگ مشین میں دھو کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا۔ ان کو تو صرف اس سے غرض تھا عوام جائے باڑ میں، اپنا سب کچھ بنتا، باڑ میں جائے جنتا، ان کا تو یہ صاحب ہے، اور وہی ہوا ہے، جنتا تو باڑ میں گئی ہوئی ہے نا، جنتا کے تو جینے کا حق بھی لے لیا اور مرنے کا حق بھی لے لیا، اکانومی کا بیڑا گھر کر دیا، اپنے معاملات سدھر گئے ہیں، آدھے سے زیادہ منسٹر ہر وقت باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا فکر ہے نا کون کی یا عوام کی؟ اچھا آپ لوگوں کو یہ بھی کوئی، زرداری صاحب نے 2 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ وہ پنجاب میں جا کے لاہور میں بیٹھیں گے اور پنجاب کی گورنمنٹ کو دوبارہ سے ٹاپل ڈاؤن کیا جائے گا، نون لیگ جو ہے اور یہ اتحادی مل کے پنجاب میں گورنمنٹ لیتے ہیں، اس وجہ سے آپ لوگوں نے یہ ساری اسٹریٹجی بنائی ہے؟ بھائی یہ کر لینا، اگر انہوں نے فارغ کرنا ہے پنجاب حکومت کو، لے آئے تحریک عدم اعتماد لے آئے، اب یہ سوچ رہے ہیں 3 آپشن سوچ رہے ہیں، گورنر راج لگائے یا تحریک عدم اعتماد لے کر آئے یا گورنر اعتماد کا ووٹ کر کہے، ہر صورت میں ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، گورنر راج کے لیے کوئی حالات کی بہترین چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ حکومت چلا رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، کہاں سے نمبرز پورے کریں گے؟ تو ان کے پاس تو ان کو کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، سجائی نہیں دے رہا، ہاں کو بدماشی غنڈہ گردی کر لیں، تو دوست دالدی کر لیں، کو وفاق کی اور باقی حلقوں کو ساتھ۔ چلیں آخری سوال آپ سے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ 16,000 بندے تھے ٹوٹل آپ کے جلسے میں، آپ چونکہ پنڈی کے ایم پی اے ہیں اور پارٹی کے لیے آپ نے پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہاں پہ پنڈی کے اندر کام کرتے رہے یہ لانگ مارچ کے حوالے سے، تو کتنے بندے آپ لوگوں کو اکٹھے کر؟ رانا ثناء اللہ کو چلو بھر پانی لے کے اس پر ڈبکیاں مارنی چاہیے، ذرا شرم کے مارے اس کو ڈوب مر جانا چاہیے، اگر اس کو ذرا کیلکولیشن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ساری دنیا کو کیلکولیشن سمجھ آ رہی ہے کہ فیض آباد سے لے کے لاسٹ سینمے تک پیک تھا پورا مری روڈ، یہ 3 کلومیٹر بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اتنا ہی اگر وہ جمہوریت پسند اور اتنا ہی بڑا جنا دلیر تھا نا تو پھر یہ پورے اسلام آباد کو کنٹینروں سے نہ بند کرتا نا، پھر کنٹینر نہ لگاتا۔ ہم نے بھی 3.5 سال ان کے 8-10 دھرنے اور لانگ مارچ برداشت کیے تھے، ہم نے تو اسلام آباد بند نہیں کیا تھا، ہم نے تو ان کو الٹا کنٹینر تقریر کے لیے دیے تھے، ان کو کمبل بھیجے تھے جنا،
تو اگر اتنی جرت، ہمت اور دلیری تھی اور جمہوریت پسندی تھی تو پھر اسلام آباد بند نہ کرتا. پھر ہم سے اسے پوچھتے یا نا ہرا سمندر گوبھی چونکر بول میری مچھلی کتنا پانی. بلکہ مارنا بکواس کرنا تو بہت آسان ہے نا. بہت شکریہ چوہان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان فیاض الحسن چوہان صاحب، ان سے بات ہو رہی تھی. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.